बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9:52 हो गए हैं जी। आज हमने 25वां पारा आधा और 26वां पारे का 3 पाव तकरीबन सुना है, जिसमें सूरा ज़ुखरुफ, सूरा दुखान, सूरा जासिया, सूरा अहकाफ, सूरा मोहम्मद और सूरा अल-फतह और आखिर में सूरा हुजरात, ये आपने सुनी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान, जो रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतता है, नुक़य्यिद लहू शैतानन, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फ़हुवा लहू करीन, फिर वो शैतान उसका साथी बन जाता है और वो उन्हें असल रास्ते से रोकने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं हम बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तो यानी अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ने के नतीजे में शैतान मुसल्लत हो जाता है। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है और फरमाया जो मुजरिम हैं वो जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहने वाले हैं, उनसे ये अज़ाब कम न किया जाएगा और वो मायूस हो जाएंगे और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, वो अपने आप पर खुद जुल्म करते थे। आखिरकार मजबूर होकर वो अल्लाह के जो फरिश्ते हैं, मालिक जिनका नाम है, उनको दरबान फरिश्ते उसको पुकार कर कहेंगे कि तेरा रब हमारा फैसला मुकम्मल यानी हमारा काम तमाम क्यों नहीं कर देता, यानी हमें ख़त्म कर दे। काला, तो वो जवाब देगा, इन्नकुम माकिसून, अब तुम इसी अज़ाब में रहने वाले हो। तुम्हारे पास हक़ हम लेकर आए थे, लेकिन तुम हक़ को नापसंद करने वाले हो। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह दुखान में इरशाद फरमाते हैं कि जो जहन्नमी हैं उनका खाना थोर का दरख्त है जो गुनाहगारों का खाना है और ये पिघले हुए तांबे की तरह उनके लिए पीने के लिए पानी होगा और जो गर्म पानी खौलता हुआ उसकी तरह होगा। कहा जाएगा पकड़ लो इसे और घसीट कर, ये अल्फाज हैं, घसीट कर इन्हें जहन्नम की तरफ ले जाओ और फिर इसके सर पर गर्म खौलता हुआ पानी डालो और कहा जाएगा ज़ुक, चख, अब बेशक तू बड़ा मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त व इकराम वाला था। ये है वो जिसके बारे में तुम शक किया करते थे। फिर उसके मुकाबले में अल्लाह ने जन्नत वालों का ज़िक्र फरमाया कि उनके लिए बागात हैं, चश्मे हैं और रेशम के कपड़े पहने होंगे, आमने सामने बैठे होंगे और हमने उनकी शादी हूरे ऐन, मोटी मोटी आँखों वाली हूरों से कर देनी है और वो उन पर कोई मौत नहीं आएगी। और अल्लाह तबारक व तआला का उन पर ये एहसान हुआ कि अल्लाह ने उन्हें जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया। याद रखो, जो भी नेक अमल करता है तो वो अपने लिए करता है और जो बुरा अमल करता है उसका वबाल भी उसी पर है। बेशक तुम अपने रब की तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। आप देखेंगे कि हर उम्मत घुटनों के बल गिरी हुई होगी अल्लाह के सामने और उनका अमालनामा उनके सामने रख दिया जाएगा। कहा जाएगा आज तुम्हें जो तुम अमल करते रहे उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। ये किताब जो हमने लिख रखी है, ये हम इसको लिख लिया करते थे जो तुम भी अमल करते थे, ये बोल बोल कर अब सब कुछ बताएगी। और फिर फरमाया कि कहा जाएगा आज हम तुम्हें भी भुला देंगे जो जैसे तुमने आज के दिन को भुला दिया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है और कोई मददगार तुम्हारा नहीं होगा।
اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج یہ اس جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی کوئی معذرت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا تکلیف پر تکلیف کے باوجود، اور اس کا اٹھایا جانا یعنی اس کا حمل اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 30 مہینوں تک اس نے اٹھایا بھی اور دودھ بھی پلایا۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ 24 مہینے 2 سال اللہ نے ایک اور جگہ بتایا دودھ پلانے کی مدت ہے، اور 6 ماہ کا اگر کسی کے ہاں ولادت ہو جائے 6 ماہ بعد تو یہ حلال کا بچہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے دودھ پلانے کی اور حمل کی دونوں کی ملا کر 30 مہینے مدت بتائی ہے۔ تو اس لیے یہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر 6 مہینے بعد کسی کے ہاں ولادت ہو جاتی ہے تو وہ حلال کا بچہ ہے۔ تو فرمایا اس طرح ہم نے تمہیں اس دنیا میں جوان کیا، اور پھر جب 40 سال کے ہو گئے تو کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اے میرے رب تو مجھے توفیق دے، یعنی یہ دعا کی جائے کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر بھی اور میرے والدین پر بھی کی، میں اور نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور تو میری اولاد کی اصلاح فرما، میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی مثال اس جنت کی جس کا متقین کو وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوتا، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کو لذت دیں گی، اور نہریں ہیں عسل مصفی صاف ستھرے شہد کی، اور ان کے لیے پھل ہیں، بخشش ہے۔ بھلا بتاؤ جس کو یہ نعمتیں ملیں یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے اور اسے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے جو ان کی آنتیں جو ہے کاٹ کے رکھ دے، آنتیں کاٹ کے رکھ دے؟ اور فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اس نے اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ ہاں تم وہی لوگ ہو کہ تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم میں سے بہت سے لوگ بخل سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھو جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ پر بخل کرتا ہے، اور واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، تم ہی محتاج ہو۔ اور فرمایا کہ اگر تم سیدھے نہیں ہوگے یعنی تم پھر جاؤ گے تو پھر تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ اللہ اور لوگ لائے گا جو تمہاری طرح کنجوس نہیں ہوں گے۔ پھر سورہ فتح ہے یہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، یہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے، صلح حدیبیہ کو، کیونکہ یہی فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ صورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ اس صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو
درخت کے نیچے وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر، اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ نے ان پر سکینت نازل کی اور انہیں فتح قریب یعنی فتح خیبر عطا فرمائی۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، ہر وقت اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں۔ فرمایا سورہ حجرات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معاشرتی مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو، اونچی مت کرو، اور ان کے سامنے اس انداز میں بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ اگر دو گروہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی پر حملہ کر دو اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اور اگر دو گروہ ایمان والوں کے وہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اگر دونوں میں سے ایک بغاوت پہ اتر آئے تو پھر تم اس کے ساتھ لڑائی کرو جو باغی ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے طرف نہ آ جائے، اور اگر وہ باز آ جائے تو پھر دونوں کے درمیان صلح کرا دو، عدل کے ساتھ انصاف قائم رکھو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی مردوں کو کوئی حکم ہوتا ہے عورتیں ان میں شامل ہوتی ہیں، لیکن جب بات کوئی اہم ہو، خاص بات ہو جو عورتوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہو، پھر اللہ عورتوں کا الگ بھی ذکر فرما دیتا ہے۔ یہاں پر فرمایا نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو، تو ایسا ہے وہ ایسا ہے، نہیں، وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے بھی مت پکارو۔ یاد رکھو ایمان لانے کے بعد اس طرح کے نام رکھنا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اے ایمان والو، بہت بچا کرو، بدگمانی سے بہت بچا کرو، بے شک بعض گمان گناہ کی حد تک بن جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھائے؟ جب یہ تم ناپسند کرتے ہو تو پھر غیبت بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو اس سے بچو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مذکر ایک مؤنث یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان بنا دیے تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ یہ خاندان ایک دوسرے پر برتری کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کے لیے ہیں۔ یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی برتری ہو سکتی ہے، زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اللہ خوب علم رکھنے والا خبردار ہے۔ فرمایا کہ ہم جہنم سے، یہ سورہ قاف ہے، فرمایا ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، اے اللہ کوئی اور ہے تو لے آ۔ پھر جنت متقین کے قریب کی جائے گی اور دور نہیں ہوگی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک متقین جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور جو ان کو ان کا رب دے گا وہ اسے حاصل کرنے والے ہوں گے۔
اس سے پہلے وہ دنیا میں بڑے مہربان تھے اور بہت کم رات کو سویا کرتے تھے، سحری کے وقت اٹھ اٹھ کر استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور جو بیچارے ضرورت مند ہیں ان کا حق تھا، یعنی وہ خرچ کرتے تھے۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 26واں پارہ مکمل میں نے کیا ہے۔ آئندہ کے لیے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آج آپ نے کیا سنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ میں 28 اور 29 کو نہیں ہوں گا، تو میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کے آخر تک تھوڑا تھوڑا زیادہ آپ کو بتا کر مکمل کرا دوں۔ تو آج میں نے سورہ قاف کا کچھ حصہ آپ کو سنایا ہے زائد، اسی طرح آئندہ بھی میں تھوڑا تھوڑا زیادہ، اگر تھوڑا سا وقت لے لوں آپ کا۔ دیکھیں 20 منٹ تو آپ ضرور ذہن میں رکھا کریں، یعنی وطروں کے بعد میرے جب بات شروع 20 منٹ تو ضرور رکھا کریں، اس سے زائد میں کوشش کروں گا کہ نہ لوں، لیکن اگر لے لوں تو آپ ذرا ان 2-4 دنوں میں، صرف 3 دنوں میں آپ برداشت کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سن لیں، اس وقت اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ یہ بات میں نے قسم اس لیے اٹھا کر کہی ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہی بات بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کے اعزاز میں ادھر چاروں طرف کھڑے کر دیتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر نام لے لے کر ان کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کرتا ہے جو لوگ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے آپ خوشی خوشی اس محفل میں آپ بیٹھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔